डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद, मैं हूँ इकरा हारिस। मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल, ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी और आलमी ताकतों की तेज़ी से बदलती सफ़बंदी इस वक्त बैनुल अक़वामी मंजरनामे को गैर मामूली ख़तरात की तरफ ले जा रही है। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले, फ़ौजी क़यादत को निशाना बनाना और खलीज के गिर्द अमरीकी और इसराइली नकलो हरकत ये ज़ाहिर करती है कि ख़ित्ते में एक मुकम्मल जंग किसी भी लम्हे भड़क सकती है। ऐसे में आलमी सफारतकारी, अस्करी हिकमत अमली और खित्ते के ममालिक की पोजीशनें गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुकी है। फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात और मुलाकात के बाद ट्रंप का ये बयान कि जनरल साहब ईरान के मामले को मुझसे बेहतर समझते हैं और जनरल साहब मेरे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक हैं, खासा अहम है, जिसके बाद ये सवाल उभर रहा है कि आखिर ट्रंप हमसे चाहते क्या हैं और इस कशीदा सूरत हाल में हमारा मौक़िफ़ होना क्या चाहिए। सवाल ये भी है कि आया इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान को ईरान के मसले पर कोई खुफिया सालसी किरदार सौंपा जा चुका है या किसी बड़े सिफारती या अस्करी ताउन की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। दाखिली मुहाज पर भी सूरत हाल खासी कशीदा है। शाह महमूद कुरैशी की जमानतों का सिलसिला, केपी में बजट बहरान और पीटीआई की जानिब से असम्बली तोड़ने की बातें जाहिर करती हैं कि सियासी महाज भी गर्म है। मौशी मैदान में अवाम पर बोझ कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। शुगर माफिया को 3 बार फायदा पहुंचाने वाली चीनी पॉलिसी, 1275 अरब रुपए का गर्दशी कर्जा जिसका बोझ अगले 6 साल अवाम माहाना किस्तों में सूद समेत अदा करेंगे, और तंबाकू मसनूआत पर लेवी लगाकर यूनिवर्सिटी चलाने जैसे फैसले हुकूमत की तरजीहात और मौशी सिमत पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब दुनिया जंग की दहलीज पर है और मुल्क अंदर से अदम इस्तेहकाम का शिकार है, क्या पाकिस्तान किसी अमरीकी या इसराइली इक़दाम का हिस्सा बनने का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या हमें खित्ते में अमन सालसी का किरदार अदा करना चाहिए या आलमी ताकतों के मुफादात का ईंधन बनना चाहिए? मेरे साथ मौजूद होंगे वफाकी वजीर और बाहर कानूनदान हैं बैरिस्टर वकील मलिक साहब। बहुत शुक्रिया वकील साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो सर मैं जानना चाहूँगी कि नोबेल इनाम के लिए ट्रंप को सिफारिश मुंतखब करने के लिए सिफारिश आखिर की किसने, किसका ये मशवरा था? और पाक भारत कशीदगी में तो इंडिया बार बार वाज़े तौर पर कह रहा है कि ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं किया, और इससे पहले भी चाहे वो गज़ा में नस्ल कुशी का मामला हो, इसराइल का साथ देने का मामला हो, ट्रंप ने हमेशा इस मामले में उनका साथ दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। इकरा साहब, बात यह है कि तमाम तर मामला जो है वो क्योंकि वज़ीर आज़म ने उनको मैन ऑफ पीस का टाइटल दिया है और ये वज़ीर आज़म का प्रेरोगेटिव है, और उनके अगर रूल्स भी देखें 2018 के अमेंडेड रूल्स जो हैं, जो कमेटी है आपकी नोबेल पीस प्राइज़ की, उसमें कोई भी पार्लियामेंटेरियन, कोई भी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उसको नॉमिनेट कर सकते हैं। तो जब वो मैन ऑफ पीस का लक़ब जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनको दिया, तो ज़ाहिरी बात है कि ये एक अच्छा डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक भी है और बिल्कुल देना भी चाहिए, क्योंकि पाक भारत कशीदगी में और बिलखुसूस मसला कश्मीर को दोबारा इंटरनेशनल फोरम्स पे उजागर करने के लिए, जो कि बैक फुटिंग पे चला गया था, जो एक बैक बर्नर पे चला गया था, और इंडस वाटर ट्रीटी के मामले के ऊपर या दीगर जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं भारत के साथ, तो वो तमाम तर मामलात को के ऊपर जो सालसी की पेशकश की है या सालिस बनने की पेशकश की है, और जो सीज़ फायर सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया है, तो उसके लिए बिल्कुल आई थिंक एप्ट है उनको नोबेल पीस प्राइज़, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों न्यूक्लियर नेशंस हैं। एक इस खित्ते में एक ऐसी जो सूरत हाल हो सकती थी, उससे मैं समझता हूँ कि कलीदी किरदार उन्होंने अदा किया कि उसको अवर्ट करने में जो उनका रोल था या उन्होंने जो रोल प्ले किया वो लायक तहसीन भी है, और इसी हवाले से ये फ़ैसला है कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। बिल्कुल सही। और आज का अगर आपकी नज़र से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का ट्वीट गुजरा हो, तो वो कहते हैं कि जिसे चारा खिला रहे हैं वो दलत्ती भी मारेगा, और उन्होंने ट्रंप को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। लग रहा है आपकी जमात के लोग भी इस फैसले पर राज़ी नहीं हैं? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये वज़ीर आज़म साहब का फ़ैसला है और उन्होंने मशावरत की है, और मशावरत के बाद जो है तमाम तर मामला ऑब्वियसली एक सेंस लेनी होती है, और बिल्कुल ये अच्छी खुशाइन बात है। आपको याद होगा कि जब अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे के हवाले से जो तकरीबात थी जो मुनक़िद हुई थी अमेरिकी सफारत खाने में, तो वहाँ पे ये लक़ब दिया गया, और ये वज़ीर आज़म ने ख़ुद मैन ऑफ पीस का टाइटल जो है प्रेसिडेंट ट्रंप को जब दिया, तो मैं समझता हूँ कि क्वाइट राइट है। हमारी जमात के हवाले से तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि उनके रूल्स के मुताबिक सिटिंग पार्लियामेंटेरियन हो, सिटिंग मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, तो वो नॉमिनेट कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि कोई भी कर सकता था सिटिंग पार्लियामेंटेरियन, लेकिन
یہ وزیر اعظم کا جو ہے ایک گریٹنس ہے اور ایک اچھا جسچر ہے ود ان دا ڈپلومیٹک سورٹ آف سفیر بھی اگر آپ دیکھیں تو ریکگنائز کیا گیا ہے اور یہ ریکگنیشن دی گئی ہے کہ سیز فائر جس سیز فائر کے اوپر بھارت جو ہے بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے امریکہ نے نہیں کرایا، لیکن 15ویں دفعہ صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ اس کا اظہار کیا اور ان کی اپنی ٹویٹ بھی ریسنٹلی آئی، انہوں نے کہا میں I won't get a Nobel Peace Prize for this and I won't get a Nobel Peace Prize for that. At least he tried. Especially اگر آپ یوکرین رشیا کی بات کریں اس کانفلکٹ کی تو وہاں پہ انہوں نے ٹرائی کیا. پاکستان بھارت کے اگر بات کی جائے اس تنازع میں یا جنگ بندی میں تو ان کا کلیدی کردار تھا اور انہوں نے سیز فائر جو ہے وہ بروکر کیا. اسی طرح آپ کوسوو اور سربیا کی اگر بات کریں تو وہاں پہ بھی انہوں نے یہ پیس قائم کی. اور اسی حوالے سے ابھی ایران اور اسرائیل کے بیچ میں کیونکہ جو حالیہ ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب کی تو بالکل اس حوالے سے بھی انڈر ڈسکشن چیزیں آئی ہیں. اور کیونکہ جس کا اظہار جو ہے انہوں نے خود بھی کیا، انہوں نے کہا کہ وہ ایران کے ہمسائے ہیں اور ایران کو بہتر جانتے ہیں. تو ہماری ثالثی کی جو کوشش ہے جس کا ذکر اسحاق ڈار صاحب نے بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس کیا کہ ہم ایرانین سے بات کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ نیگوسیشن ٹیبل پہ یہ آئیں اور نیگوسیشنز کے تھرو میڈیشن کے تھرو یہ تمام تر معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک ایسی ٹربولنٹ سچویشن جو ہے اس خطے میں ہو. ریجنل سٹیبلٹی، ریجنل سیکیورٹی، ریجنل پیس کے حوالے سے پاکستان ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے اور ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. تو اسی حوالے سے ہم بالکل کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم ایک لاسٹنگ پیس اس ریجن میں، اس خطے میں ایک پیسفل ماحول جو ہے وہ قائم دائم رہے. اور اسی حوالے سے جو سیز فائر بروکر کیا گیا ہے ہم نے نامنیٹ انشاءاللہ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کو فار نوبل پیس پرائز. اچھا عقیل صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ نے ملاقات کے بعد دو باتیں کہی. ایک تو یہ کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ایران کے معاملے کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اور وہ میرے موقف پر بھی ایگری کر رہے ہیں، اس سے متفق ہیں. ان دونوں فکروں کو آپ کیسے ڈیکوڈ کریں گے؟ کیونکہ ٹرمپ کا تو موقف ایک بڑا واضح ہے کہ ایران کو کسی بھی صورت میں وہ ایٹمی طاقت نہیں بننے دینا چاہتے. دیکھیں ان کا موقف یہ بھی ہے، یہ تو موقف کی چلیں ایک تصویر ہے یا ایک رخ ہے، لیکن ان کا موقف یہ بھی ہے کہ وہ امن چاہتے ہیں، وہ پیس میکنگ میں بلیو کرتے ہیں. اور پیس میکنگ کے حوالے سے انہوں نے یہی کہا کہ بالکل ہم بہتر جانتے ہیں کیونکہ ہماری سرحد ہے ایران کے ساتھ، ایران ایک مسلم برادر ملک ہے. ہمارا سٹانس اس ملاقات کے بعد بھی اور اس ملاقات سے پہلے بھی وہی سٹانس ہے کہ ہم مورلی اور پرنسپلی ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. آج بھی جب ترکی کے صدر طیب اردگان صاحب سے ملاقات ہوئی، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی، اور فیلڈ مارشل صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، تو وہاں پہ بھی جو OIC کی فارن منسٹرز کی جو وہاں پہ ایک سمٹ ہے اس حوالے سے ہماری پوزیشن کلیئر ہے. اور ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ کسی بھی ملک کے اوپر جو اگر ایسا حملہ کیا جاتا ہے انپرووکڈ، اللیگل یا اللیجیٹمیٹ، تو بالکل اس کو رائٹ ہے سیلف ڈیفینس کا ان اکارڈنس ود انٹرنیشنل لا اینڈ دی UN چارٹر آرٹیکل 51 ٹو بی اسپیسیفک. لیکن اس تمام تر معاملے کے اوپر ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ یہ ثالثی کے تھرو یا نیگوسیشنز کے تھرو یا میڈیشن کے تھرو تمام تر معاملہ حل ہو. اور صدر ٹرمپ بھی اسی کو ایکو کر رہے ہیں اور یہی ان کے بھی ذہن میں کہ وہ پیس میکنگ میں بلیو کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں، ڈسپیوٹس ہیں، ان کا ایک فارمیڈیبل ریزالو جو ہے وہ نکلنا چاہیے اور ایک لاسٹنگ ریزالو نکلنا چاہیے، ایک لاسٹنگ پیس تاکہ پوری دنیا میں اچیو ہو سکے، نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں وہ ایک پیس میکنگ کا رول پلے کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اور آپ کے ناقدین اور آبویسلی اپوزیشن میں جو تحریک انصاف موجود ہے وہ کافی سوال اٹھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی قیادت کا اس ملاقات میں نہ ہونا آپ کی حکومت کی ناکامی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں وزیر اعظم پاکستان نے بالکل ان کو آن بورڈ لیا تھا، ان کے ساتھ تمام تر مشاورت تھی، ان کو بیک اینڈ فورتھ جو اپڈیٹس تھیں وہ ان کو مل رہی تھیں. اسی حوالے سے اسی تناظر میں جو نیکسٹ لیول آف انگیجمنٹ تھی وہ آپ نے دیکھا کہ سیکرٹری مارکو روبیو کے ساتھ اور اس کو فردر بڑھاتے ہوئے وزیر اعظم کی جو ایک ڈیٹیل کانورسیشن ہوئی ہے، ڈیٹیل
ایک رابطہ ہوا ہے اس پہ اکراس دا بورڈ تمام تر ایشوز پہ بات ہوئی ہے. اس سچویشن کے اوپر بھی بات ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈ کے اوپر بات بھی ہوئی ہے, جو ایکسپورٹس ہیں اس کے اوپر بات بھی ہوئی ہے. تو یہ تمام تر معاملہ جو ہے ناٹ جسٹ فرام دا ریجنل سیکورٹی یا ریجنل سچویشن پرسپیکٹو, لیکن اوور آل جو ہمارے تعلقات ہیں اس کو فردر جو ہے اسٹرینتھن یا فردر سولیڈیفائی کرنے کے حوالے سے, فردر ایکسپینڈ کرنے کے حوالے سے ان آل ایریاز آف کوپریشن جو ایک ڈسکشن ہوئی ہے وہ وزیر اعظم صاحب کی بھی. تو یہ انگیجمنٹس ویریس لیولس پہ ہو رہی ہیں, ویریس جو ہے وہ جو پروسیس میں ہیں لوگ ان کے ساتھ ہو رہی ہیں, اور یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے, اینڈ اف اٹس گوئنگ ٹو ہیلپ پاکستان دین وی آل سپورٹ دیٹ. تو یہ پرائم منسٹر صاحب کو بالکل ان سے مشاورت کی گئی ہے, ان کو آن بورڈ لیا گیا ہے, اس کے بعد ہی تمام تر معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور آن بہاف آف دا گورنمنٹ آف پاکستان فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ایکسٹینڈ کی ہے انویٹیشن, اور اسی طرح وزیر اعظم نے بھی جو سیکرٹری مارکو روبیو کے ساتھ جو کال تھی ان کی کل, تو اس پہ انہوں نے وہ انویٹیشن ایکسٹینڈ کی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو تعلقات ہیں, باہمی تعلقات دونوں پاکستان کے امریکہ کے, یہ مضبوط تر بھی ہوں گے اور یہ وسیع تر بھی ہوں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. اچھا عقیل صاحب, کے پی میں بجٹ کا ایشو چل رہا ہے, مشیر خزانہ یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ کے پی ملنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے, لیکن ملنے نہیں دیا جا رہا. اور اب علی امین گنڈا پور صاحب ویڈیو میں یہ کہتے ہیں کہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو آپ لوگ شاید معاشی بحران پر آرٹیکل 234-35 لگا کر وفاق صوبے میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور آپ ان کی سازش ناکام بنائیں گے. کچھ ایسا معاملہ ہے, آپ لوگ کچھ اس پہ سوچ وچار کر رہے ہیں, اور آپ کو نہیں لگتا ملنے دینا چاہیے؟ بجٹ پہ ہی تو بات کرنی ہے انہوں نے. دیکھیں, مجھے یہ بتایا جائے اقرا صاحبہ کہ کیا عمران خان صاحب کوئی اکانومسٹ ہیں یا کوئی فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں؟ آئی ایم شیور کہ صوبے کی ٹیم ہے, صوبے کی پرائرٹیز ہیں, جو ڈائریکشن جو پالیسی صوبے کا وزیر اعلیٰ دے سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس تمام تر معاملے پہ کوئی ملاقات, اتنی کوئی اشد ضرورت ہے اس ملاقات کی, اسپیشلی اس سچویشن پہ اور اس 11th آور پہ جب بجٹ پاس ہونے کا ٹائم ہے. اور اس تمام تر ایشو کے اوپر بالکل جو کانسٹیٹیوشنل میجرز ہیں, اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو پھر وفاق کی ذمہ داری ہے, آئین پاکستان وہ ذمہ داری جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے, اور جو ریزنیبل میجرز ہمیں لینے ہوں گے اس صورتحال میں یا اس تناظر میں, بالکل ہم وہ لیں گے. بس یہ تھے وفاقی حکومت. بالکل ٹھیک. یعنی کہ کچھ وہ غلط نہیں کہہ رہے اس ویڈیو کے اندر, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسی بازگشت ہے اور کچھ پک بھی رہا ہے. لیکن یہ بھی دیکھیں نا کہ اگر ایک صوبہ جو ہے یا صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نہیں پاس کرتا بجٹ, یا وہ بجٹ کو امپورٹنس نہیں دیتا, تو جو صوبے کے رہائشی ہیں یا صوبے کے جو رہنے والے لوگ ہیں یا صوبے کے باسی ہیں, ان کی زندگیوں کو تو اجیرن نہیں کیا جا سکتا, یا ان کی اکنامک پراسپیرٹی اور ان کی فائنینشیل جو ڈیپینڈنس ہے اس کو تو نہیں آپ کسی ایسے پیرل پہ دھکیل سکتے جس سے ان کو نہ صرف فائنینشیل اکنامک بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی ہجانے کی کیفیت جو ہے پورے صوبے میں ہو جائے کہ صوبہ جو ہے وہ اپنا بجٹ پاس نہیں کر رہا. تو ظاہری بات ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے, اور بس یہ تھے وفاق جو ہے ہمیں بالکل ان کے ساتھ ہم نے انگیج بھی کیا. یہ جب بجٹ پاس ہوا, بجٹ پیش ہوا, تو اس تمام تر ایشو کے اوپر بھی تمام تر وزرائے اعلیٰ جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور انہوں نے ایگری کیا. اب اگر وہ بجٹ سے ایگری نہیں کر رہے تو یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے علاوہ کوئی میں نہیں دیکھتا کہ کسی اور تناظر میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ صرف اور صرف ایک پولیٹیکل گیمک ہے, اور آپ دیکھیں گی کہ وقت آنے پہ وہ بجٹ پاس بھی کریں گے اور بجٹ جو ہے وہ اپروو بھی کریں گے. اور حکومت نے اسلام آباد میں ایک دانش یونیورسٹی بنانے کا اعلان کر رکھا ہے, اور خبر یہ ہے کہ شاید حکومت نے تجویز دی ہے کہ یونیورسٹی بنانے کے لیے, اسے چلانے کے لیے آپ لوگ تمباکو پر نئی لیوی لگا کر اس کے اخراجات نکالیں گے. یعنی کہ یہ سمجھا جائے کہ یونیورسٹی چلانے کے لیے سارا جو انحصار ہے وہ ان لوگوں پر ہوگا جو تمباکو کا استعمال کرتے ہیں. گویا تمباکو مافیا سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ سگریٹ بیچیں, ہم یونیورسٹی چلائیں گے. تو اس پر تو سر آپ کی پالیسیوں پہ تنقید نہیں اٹھے گی؟ نہیں, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان اینی کیس ہر سال بجٹ کے ٹائم پہ دیکھا جاتا ہے, بیکاز تمباکو نوشی جو ہے وہ صحت کے لیے یا مضر صحت ہے, صحت کے لیے مفید نہیں ہے. تو اسی حوالے سے جو ہے وہ ٹیکسیشن جو ہے وہ اگر ایک اضافی ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ کسی بھی مد میں ہو, اور خاص کر ایسی چیز کے لیے ہو, تو بالکل ضرور اس کو اچھے مثبت کام کے لیے یا سوشل جو ایک اس کی بہتر ایک معاشرے میں ایک بہتر چیز انٹروڈیوس کرائی جا سکتی ہے, جو کہ ایجوکیشن ہے, جو کہ ہیلتھ کیئر ہے. تو اس میں بالکل اس کو دوبارہ جو ہے
انکارپوریٹ کرنا چاہیے اور ادھر ہی ان فنڈس کو استعمال کرنا چاہیے. تو یہ بالکل تو آپ صحیح. کسی بہت کو روک شکریہ نہیں آپ کا سکتے, بیرسٹر ظاہری عقیل ملک بات ہے. صاحب میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں اس بجٹ کو لے کر اور ان پالیسیز کو لے کر عوام کتنی خوش ہوتی ہے اور کتنی ناخوش ہوتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. میرے ساتھ موجود ہوں انصاف کی سینئر رہنما ہے اور قانون دان ہے نعیم حیدر پنجوتا صاحب. بہت شکریہ نعیم صاحب آپ کے وقت کا. قصہ تو یہ تھا کہ کوشش تو آپ کی جماعت کرتی رہی اور امیدیں بھی آپ لوگوں کو خاصی ٹرمپ سے تھی کہ کسی طرح وہ بانی پی ٹی آئی کا نام لے لیں گے, لیکن یہاں ہوا کچھ اور ملاقات فیلڈ مارشل کی ہو گئی. کس طرح دیکھتی ہے تحریک انصاف اس ملاقات کو؟ بہت شکریہ, بڑی نوازش, بڑی مہربانی, آپ نے موقع دیا. جی بات یہ ہے کہ اس ملاقات کو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اوقات جو ہے, خان صاحب کہتے تھے نا کہ لیلا خان صاحب کہتے تھے کہ جو ہے یہ وہ ہیں چیری بلاسم اور اردلی حکومت, تو اسی وجہ سے کہتے تھے کیونکہ ان کی اوقات نہیں ہے. تو ان کی اوقات نظر آ گئی کہ ایک جمہوری حکومت, یعنی جمہوریت کے اندر تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے بے شک وہ فارم 47 کے مطابق بنائے گئے ہیں, لیکن نوٹیفیکیشن تو وزیر اعظم کا ہے نا. تو وزیر اعظم کو اس ملاقات کے اندر ہونا چاہیے تھا. ایک ایسی صورتحال ہے کہ پاکستان کا جو ایک جمہوری نظام ہے اس کے اوپر یہ تمانچہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جمہوریت نہیں ہے بلکہ ڈکٹیٹرشپ ہے, اور اس کی واضح مثال وہاں نظر آئی کہ آپ کا سو کالڈ وزیر اعظم وہاں موجود ہی نہیں تھا. سر لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ خطے کی جو صورتحال تھی پاک بھارت جنگ کے بعد ایٹ لیسٹ سفارتی سطح پر پاکستان کو کامیابی تو ملی, ایک امپورٹنس تو پاکستان کی بنی عالمی سطح پر. یہ تو کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ساری جنگ کا محاذ ان کے پاس تھا, کبھی کہتے ہیں شہباز شریف کے پاس تھا, کبھی کہتے ہیں جی آرمی چیف کے پاس تھا. تو یہ واضح تو ہو گیا نا کہ محاذ کس کے پاس تھا, ملک کون چلا رہا ہے اور ملک کا حقیقی سربراہ کون ہے. یعنی بےزتی کی جگہ کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم بڑی خوشائن بات قرار دیتے ہیں جی کہ بڑا زبردست کام ہوا ہے. یہ شرم کی بات ہے آپ کے لیے کہ وزیر اعظم آپ کو بنایا گیا ہے اور آپ اس کھانے کا حصہ نہیں, آپ کی اتنی اوقات نہیں کہ کھانے میں بیٹھے. انہیں پتہ ہے کہ اختیار کس کے پاس ہے, اقتدار کس کے پاس ہے, کس کا نوٹیفیکیشن ہے اور کس کے پاس اصل پاور ہے, اس کو لانے والا کون ہے اور کون اصل طاقت کا سرچشمہ ہے. وہ آپ نے دیکھا. اور آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ 2018 میں بھی طاقت کا سرچشمہ اور طاقت کا توازن کہیں اور ہی تھا؟ جی 2018 کے اندر جب عمران خان کی حکومت تھی وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتے تھے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے, چاہے ٹرمپ ہوتا یا چاہے کوئی اور ہوتا. وہ آپ کے سامنے ویڈیو ساری ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں باجوہ گئے اور عمران خان اس ملاقات کا حصہ ہی نہ ہو اور پھر باجوہ فون کر کے کہہ دیں کہ اب ہماری خارجہ پالیسی یہ ہوگی. جمہوری سیٹ اپ کے اندر جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس نے لیڈ لینی ہوتی ہے. باقی فوج اس نے بڑا زبردست جنگ کے اندر کردار ادا کیا, لیکن ان کا محاذ بارڈرز پر ہے. تجارت, باقی معاملات, فورن معاملات یا لین دین یا کوئی بھی چیز جو ہے اس کے اندر نہیں ہے. تو یہ پاکستان کے سسٹم کو جو ہے وہ تباہ کیا جا رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا فی الحال ٹرمپ نے ایران پر امریکی مداخلت سے گریز کرنے کا اشارہ تو دے دیا ہے, لیکن اگر مستقبل میں کوئی ایسا فیصلہ سامنے آتا ہے تو آپ کے خیال میں پاکستان کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے اور کس طریقے سے صورتحال کو بیلنس رکھنا پڑے گا پاکستان کو؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک آزاد ہے, ہمیں بڑا کھل کے موقف لینا چاہیے. اس وقت جو ایران کے ساتھ ہماری ایران جو جس طرح اسرائیل نے ریاستی دہشت گردی کی ہے, تمام مسلم ممالک کو بالکل سٹینڈ لینا ہوگا, کھل کے کھڑے ہوں, کھل کے اپنا موقف اختیار کریں. پاکستان کو لیڈ لیتے ہوئے OIC کی ریکوزیشن جو ہے اس کی طرف بڑھنا چاہیے اور تمام مسلم ممالک کو بلا کے اس میں باقاعدہ طور پر جیسے امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کا ساتھ دیتے رہیں گے, انہیں کھل کے چاہیے کہ ایران کا ساتھ دیں. یہ خالی مذمتیں, یہ خالی سیاسی بیانات دینے سے معاملات حل نہیں ہوں گے. آپ کو پریکٹیکلی جانا پڑے گا. ایک ملک کے ساتھ اگر زیادتی ہوتی ہے, دوسرا ملک خاموش ہوتا ہے, تو جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو ایک ایک کر کے مارتے. سر تحریک چلانے کی آپ لوگ بار بار بات کر رہے ہیں, جو تحصیلوں میں 22 کے قریب احتجاج کا اعلان ہوا وہ مؤخر کیا گیا, تو کیا اس کی وجہ یہ ریسنٹ انٹرنیشنل سچویشن ہے یا کچھ پس پردہ کوئی اور وجوہات ہیں؟ دیکھیں تحریک جو ہے وہ بالکل دوبارہ سٹارٹ ہوگی. خان صاحب نے جو اس وقت ایران اور اسرائیل کا یہ معاملہ چل رہا ہے, جس طرح اسرائیل نے جارحیت دکھائی ہے اور جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی ہے, تو مسلم ہمارا ملک ہے, وہ ہمارا برادر ملک ہے. تو اس تناظر کے اندر خان صاحب نے کہا کہ ہم
احتجاجی تحریک جو ہے وہ ملتوی کرتے ہیں 2 ہفتے کے لیے. اگر یہ جنگ اسی طرح سے جاری رہی تو پھر خان صاحب آگے مزید ملتوی کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب محب وطن پاکستانی ہیں, ایک مسلمان ہونے کے ناطے انہوں نے اپنی ذات یا اپنی پارٹی یا اس سے ہٹ کے مسلمانوں کے لیے انہیں قدر تھی اور انہوں نے اس وجہ سے جو ہے تاریخ کو موقع کیا ہے. بالکل ٹھیک. یہ سر یکدم آپ کی جماعت کے پی اسمبلی توڑنے کی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب بانی نے کہا ہے کہ بجٹ میری مرضی سے پیش ہوگا, سو اب بجٹ پاس کرانے کے لیے بھی آپ لوگ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا یہ تھوڑی ہٹ دھرمی ہے؟ بیکاز بجٹ ہے, صوبے کا ہے, عوام کی فلاح سے جڑا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بجٹ جو ہے وہ بالکل خان صاحب نے بڑا واضح دو ٹوک کہا تھا کہ میری مشاورت اس میں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ پارٹی کے سربراہ ہیں, چیف پیٹرن ہیں, اور وہ ان کی مشاورت کے بغیر کیسے کوئی عمل ہو سکتا ہے. تو اس لیے جب انہوں نے کہہ دیا, اور وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں, علی امین صاحب ہوں, میں ہوں, کوئی اور ہو, وہ سب سے بہتر وہ سمجھ رکھتے ہیں اور انہیں ان پٹ دینا ان کی ضروری ہے. لہٰذا یہ ملاقات کے اندر رکھنا ڈالا. نواز شریف تو 100-150 دن کے اندر لوگ ان سے جا کر ملتے تھے, تو عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دینی چاہیے. جا کر علی امین صاحب ساتھ جو انہوں نے نام باقی لیے, شبلی فراز صاحب, عمر ایوب صاحب, مزمل اسلم, جو آپ کے تیمور جھگڑا ہیں, وہ جا کر ملاقات کریں علی امین صاحب سمیت, اور خان صاحب کو تمام بریف کریں, اور خان صاحب بتائیں کہ ایک صوبے کا معاملہ ہے, صوبے کی عوام کا انٹرسٹ ہے. آپ اپنی جو ضد ہے, اپنی انا کے لیے, اپنی خواہشات کو تسکین دینے کے لیے آپ کیوں رکاوٹ ڈال رہے ہیں؟ آپ کو پیغام کا مسئلہ ہے, آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے, تو وہ کیوں مسئلہ ہے؟ اگر آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں جی عمران خان نے ٹویٹ نہیں کیا, عمران خان نے یہ بات نہیں کی, عمران خان نے یہ بیان نہیں دیا, تو اس کے ایک بیان کی آپ کو ویلیو ہے, اس لیے آپ شور مچاتے ہیں. تو پھر ملاقات دیجیے, باقی بیانات بھی جو آپ چاہ رہے ہوں گے وہ کیمرہ بھی بھجوا دیجیے, وہ بھی آ جائیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا. بالکل صحیح. اور فیصل کریم گنڈی صاحب کے مطابق علی امین گنڈا پور صاحب ایک بہت ہی اچھے بچے ہیں, بجٹ بھی پاس کرا لیں گے اور بڑکے بھی ساتھ ساتھ ہی مارتے رہیں گے. دیکھیں فیصل کریم کنڈی جو ہیں وہ دیکھیں یہ بالکل کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے جو ہے بجٹ جو ہے وہ پاس نہ ہو, اور کوئی ایسا طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے کہ حکومت ان کے قبضے میں چلی جائے. لیکن بات یہ ہے کہ عوام نے ووٹ کس کو دیا ہے؟ عوام نے ووٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی کی وہاں حکومت ہے, اور پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب ہیں, اور بجٹ کے پی کا پاس ہونا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے ملاقات. اگر جیل مینول کے مطابق رکاوٹ ہے, اگر ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق رکاوٹ ہے, تو ہمیں بتائیں. جب وہاں حکم واضح ہے, مینول واضح کہتا ہے, تو پھر کیوں آپ ملاقات کے اوپر پابندی؟ میں جاتا ہوں, ان کی بہنیں جاتی ہیں, کوئی بھی جاتا ہے, روک لیے جاتا ہے, جی آپ جا نہیں سکتے. جی بھائی آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ پاکستان کی عوام نے فیصلہ کیا ہے, اور عوام نے کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہی بہتر ہوتے ہیں, اور ان کو چلنے دیجیے. بالکل ٹھیک. اور شاہ محمود قریشی کی آج ایک مقدمے میں ضمانت ہوئی ہے. مزید 7 مقدمات میں سب سے بڑا مقدمہ جو راحت بیکری والا ہے, اس میں بھی امید ہے کہ شاید ضمانت ہو سکتی ہے. تو یہ جو تمام کیسز ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان میں اب ضمانت ہو جائے گی اور یہ ساری ضمانتیں میرٹ پر ہو رہی ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شاہ محمود قریشی کی ضمانت اگر اتنے عرصے کے بعد, اتنی قید کے بعد آج آ کر دی گئی ہے, تو یہ ضمانت جو ہے وہ سٹارٹ کے اندر ہی جب وقوع یہ ہوا تھا اور فوراً انہیں گرفتار کیا تھا, اسی ہفتے کے اندر سن کے تو فیصلہ دے دینا چاہیے تھا. جب آپ کسی کو انصاف اس کو دینے سے محروم کرتے ہیں, تو یہ فیئر ٹرائل جو آئین کا آرٹیکل 10A ہے اس کے خلاف ہے. تو آپ آئین کو نہ مانتے ہیں, نہ آپ قانون کو مانتے ہیں. اب جو اعجاز چودھری ہیں ان کی ضمانت اسی مقدمے میں جو باقی جس کا آپ نے ذکر کیا اس میں ہوئی ہے, تو رول آف کنسسٹنسی کی بنیاد کے اوپر ان کی بھی بیل ہو جائے گی. اس کے ساتھ 6 مقدمات باقی رہتے ہیں, جن میں خان صاحب کی جیو فینسنگ کے لیے جو ہے اور وہ پولیگرافک ٹیسٹ کے لیے ٹیمیں بھجوائی جاتی ہیں, تو وہ انہوں نے انکار کیا. تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے ان ضمانتوں کو لٹکایا جا رہا ہے, تو شاید وہی بہانہ بنا کر ان کو لٹکانے کی کوشش کریں. مقصد ان کا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لیڈرشپ ہو, عمران خان صاحب ان کی وہ جیل میں رہیں, عمران خان کے اوپر کیس ایک بھی نہ بچے نا, یہ تمام کیسز کے اندر ضمانت ہو جائے, اس کے باوجود پھر نئے کسی مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو یہ عمران خان کو اس لیے اندر انہوں نے رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ اپنے نظریے کے اوپر قائم ہے. آج اگر اپنے نظریے سے ہٹ جائیں پیچھے, تو عمران خان بنی گالا شفٹ ہو جائیں گے. بالکل صحیح. بہت شکریہ منجودا صاحب آپ کے وقت کا. دیکھتے ہیں یہ بجٹ پاس ہوتا ہے یا پھر وفاق جو ہے وہ ایمرجنسی لگانے کی آپشن پر غور کر سکتا ہے یا نہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے تجزیہ کار ہیں, جرنلسٹ ہیں, اور تہران سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جان حسین ایرانی صاحب. بہت شکریہ جان صاحب آپ کے وقت کا. جو رجیم چینج کا کانسیپٹ ہے اور بڑا
تھنک ٹینکس اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے واقعی اسرائیل ایران میں رجیم چینج چاہتا ہے اور اس کے کتنے چانسز موجود ہیں؟ جی تھینک یو فار ہیونگ می. بالکل آئی تھنک اسرائیل چاہتا ہے رجیم چینج، لیکن اس کی پاسبلٹی پہ ہم لوگ بات کر سکتے ہیں کہ کتنا پاسبل ہے. دیکھیں ایران میں مختلف گروپس ہیں اینڈ ایران از ڈیوائڈیڈ انٹو بیسکلی اٹ از ایک مختلف سسٹم ہے، ڈیوائڈ ہوا ہے. سپریم لیڈر کا سسٹم اپنی جگہ، گورنمنٹ کا سسٹم اپنی جگہ. جو نارمل آرمی، نیوی، ایئر فورس یہ پریزیڈنٹ کو رپورٹ کرتی ہے. جو سپریم لیڈر ہے آن دی ادر ہینڈ، ان کی اپنی آرمی بھی ہے، ان کی اپنی ایئر فورس بھی ہے، ان کی اپنی نیول کمانڈ بھی ہے. تو ایران کے اندر جو یہ سپریم لیڈر کا ریلیجس اور گورنمنٹ کا نیشنلسٹک، یہ دونوں پیرالل سسٹمز ایک ساتھ کام کرتے ہیں. سپریم لیڈر کی جہاں تک بات آتی ہے، ہی ہیز اے ویری ویری اسٹرانگ سپورٹ بیس فرام دا ایرانین یوتھ، فرام دا اڈلٹس. جو جتنے بھی لوگ ہیں بڑی اسٹرانگ بیس ہے ان کی، اور ان کے پاس ایک اپنی بسیج ملٹری جو والنٹیئر فورس ہے وہ بھی موجود ہے، جس میں نمبرز 5 لاکھ سے لے کر 1.5-1.6 ملین تک جاتے ہیں. تو دیکھیں یہ جو سسٹم سپریم لیڈر کا ہے، یہ گورنمنٹ کے سسٹم کے ساتھ اگر چینج کرنے کی بات کریں تو یہ کنٹرول میں رکھتا ہے، چیک اینڈ بیلنس پہ رکھتا ہے دونوں سسٹمز کو. اور ریجیم چینج کی جہاں تک بات آتی ہے تو یہ والا جو ریولوشنری سپورٹ بیس ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کسی بھی طریقے کی سپریم لیڈر کے انٹرسٹ کو نقصان ہو. گورنمنٹ آن دی ادر ہینڈ، جو گورنمنٹ کے پاور پلیئرز آتے ہیں اس میں مکسڈ ہوتے ہیں، اپوزیشن ویوز بھی ہوتے ہیں، سب کو لایا جاتا ہے، ڈیموکریٹکلی نظام چلایا جاتا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس وقت اس جنگ میں دونوں، دا ریولوشنری سسٹم اینڈ دا پولیٹیکل سسٹم، جو گورنمنٹل سسٹم ہے، دونوں جو ہے وہ ایک ساتھ کمبائن ہو گئے. اینڈ رائٹ ناؤ ابھی اس وقت گورنمنٹ کی جتنی سپورٹ ہے یا سپریم لیڈر کی جتنی سپورٹ ہے ایران کے اندر، لوگوں سے میں بات کر کے دیکھ چکا ہوں، بہت زیادہ ہے. بالکل صحیح. اور آپ کو لگتا ہے امریکہ آئندہ 2 ہفتے کا تو ٹائم اس نے دیا ہے، وہ کیا واقعی کوئی زمینی جنگ کا کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، یا پھر ٹرمپ کی رائے تبدیل کرنے میں آپ کو فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار کتنا نظر آتا ہے؟ جی میں کوشش کروں گا دونوں باتوں کو جواب دے دوں. دیکھیں یہاں پہ جو ٹرمپ صاحب کی جو اپنی ٹویٹس کی بات ہے، وہ اپنی بات پہ ایک دفعہ اسٹل ہوں تو یہاں پہ کلیریفیکیشن آئے کہ ایگزیکٹلی وہ کیا چاہتے ہیں. لوگ یہاں یہی کہتے ہیں کہ ان کا رسپانس کچھ فکس نہیں ہے، کچھ اسٹیبل نہیں ہے. اور یہ جو 2 ویکس والی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. آئی ایم بیفلڈ، آئی ایم سورٹ آف کنفیوزڈ کہ 2 ہفتے کیوں مانگے. اچھا نیگوشیشنز کے لیے مانگے، ایران نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہے، تو پھر سوال یہ کہ ایران اٹیک کیوں کر رہا ہے اور اتنا اسٹرانگ اٹیک کیوں کر رہا ہے. نئی سجیل مسل، خرم 4 شہر مسل آنے والی ہے، تو پھر کیوں اتنا اسٹرانگ اٹیک کر رہا ہے. تو ایرانی پہلے ہی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سیریسلی نہیں لیتے. ہاؤ ایور جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں انہوں نے جو وزٹ کیا، پیپل ہیو اے لاٹ آف پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز. انشاءاللہ ہوپ فلی پاکستان کین پلے اے ویری پازیٹیو رول. تو یہی ہے اور امید بھی یہی ہے. اور بس مسلمان دنیا کا ایران جو ہے وہ ہٹ کر رہا ہے کہ کوئی ایکشنیبل چیز ہو، اور میڈیشنز اگر ہوں، نیگوشیشنز ہوں، اچھی بات ہے. ایوری ون وانٹس پیس، نو ون وانٹس وار. اور ایران اور یورپی ممالک کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کوئی براہ راست بات چیت ہو سکتی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان؟ دیکھیں جو آفیشلز نے رسپانس دیا وہ یہ دیا ہے کہ اب اگین عراقچی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیگوشیشن آپ کریں تو ایکول فوٹنگ پہ کریں، ہم پریشرائز نہیں ہوں گے. سپا آن دی ادر ہینڈ، جو IRGC جو سپریم لیڈر کا جو ان کی سپورٹ بیس ہے، وہاں سے اسٹیٹمنٹس یہ ملے کہ نو وی ول ناٹ نیگوشیٹ اینی وے وتھ امریکہ. ہم کبھی بھی نیگوشیٹ نہیں کریں گے. امریکہ نے جو ہے وہ کنسپائر کیا ہے ان کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ اٹیک کیا ہے، اور ہم کبھی بھی ان کی سپورٹ نہیں کریں گے. مجھے جو لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے 2 ہفتے کا وقت اسی لیے مانگا ہے کہ شاید کوئی ان کی بات سن لے. جو ایرانیوں کو وہ کہہ رہے ہیں فون کر کے، لوگ الگ الگ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ، ان کو امید یہ ہے کہ شاید کر لیں. خیر دوسرے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، امریکہ 2 ویکس چاہ رہا ہے کیونکہ وہ بیسز خالی کرنا چاہتا ہے یا اپنے ایسٹس موو کرنا چاہتا ہے. اس کے اوپر ایرانیوں نے کلیئرلی بات کی ہوئی ہے، بولا ہوا ہے کہ دیکھیں موو کرنے دیں، اگر کرتے ہیں اچھی بات ہے. ہم اگر یہاں پہ فوردو کو اٹیک کیا گیا تو ہم ڈمونا کو رسپونڈ کریں گے، ڈمونا جو نیوکلیئر پلانٹ ہے اسرائیل کے اندر. اور اگر بیسز خالی بھی ہو جاتے ہیں بعد میں جا کے انشاءاللہ جب وہ دوبارہ واپس آئیں گے امریکنز، تب ہم سکون سے ویٹ کرتے ہوئے رسپونڈ کریں گے. دس از دا کنورسیشن آئی ایم ٹیلنگ یو کہ میرے کانوں میں جو مجھے موصول ہوئی ہے. سو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ایران نے واقعی کچھ ایسے ہائی پروفائل ٹارگٹس کو اسرائیل میں ہٹ کیا ہے، واقعی، اور وہ جو ان کے نئے میزائل ہیں وہ اس قدر مؤثر ہیں کہ وہ اپنے ٹارگٹس کو بہت ہی سسٹینیبل طریقے سے اچیو بھی کر پا رہے ہیں، اور اس میزائل حملے اسرائیل میں کتنے کرامت ثابت ہو رہے ہیں ایران کے؟ جی بالکل، میں آپ کو تھوڑا بور کروں گا بٹ ضروری ہے بتانا ٹائم لائن تھوڑا سا.
सैटरडे को 190 मिसाइल लॉन्च हुए, संडे को 105 मिसाइल लॉन्च हुए, मंडे को 73, ट्यूसडे को 46, वेंसडे को 28, नंबर कम होता जा रहा है. हाउएवर मिसाइल्स एट द सेम टाइम चेंज हो रही है. जो इम्पैक्ट है इजराइल के ऊपर वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है ईरानियों को. देखिए, इजराइल 22,000 किलोमीटर के ऊपर एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी अपने आप को बनाया हुआ है. ईरान ऑन दी अदर हैंड 1.6 मिलियन जो है उनका स्क्वायर किलोमीटर्स का रुकबा है. तो ईरान कहता है कि भाई इनके टारगेट्स हैं ही कितने, चंद तो टारगेट्स हैं. तो एक रिएक्टर है, 2 पावर प्लांट हैं. तो ईरान जो है वो काफी इफेक्टिवली उनको टारगेट कर रहा है. और मैं आपको बता दूं कि ईरान ने हाइफा के अंदर, तेल अवीव के अंदर, गोलान के अंदर, आपको पता ही है, खैर मैं स्टेटिस्टिक्स क्या डिस्कस करूं, बहरहाल ईरान ने इकोनॉमिकली भी डैमेज पहुंचाया है इजराइल को. मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पे भी मारा है, आईडीएफ के ऑफिस पे भी मारा है, इनके जो चैनल 13 न्यूज है उस पर भी उन्होंने अटैक किया है. तो आई फील लाइक ईरान इज अचीविंग इट्स ओन ऑब्जेक्टिव्स एंड इजराइल इज नॉट big enough or as big of a population as Iran is to sustain the damage that Iran is doing to them. बिल्कुल ठीक. So yeah, that is और, what my view is. ईरान की जो मईशत है, आपको लगता है किस हद तक इस कशीदगी से मुतासर हो रही है, या ईरान पे प्रेशर जो है उनकी इकॉनमी डाल सकती है? देखिए, ईरान की इकोनॉमी, यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी है. एवरीथिंग इज प्रोड्यूस, क्योंकि ज़ाहिर सैंक्शंस है, आपको पता ही है. तो ईरान का कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है. हाउएवर ऑयल वो सप्लाई करते हैं दुनिया को, लेकिन जितनी भी प्रोडक्शन है वो डोमेस्टिक है. क्योंकि प्रोडक्शन डोमेस्टिक है तो इकोनॉमी स्टेबल है. क्योंकि अटैक्स जितने भी हो, अब आना जाने का पोर्ट पे तो चक्कर नहीं है इतना, तो इकोनॉमी इज रिलेटिवली स्टेबल. एंड डॉलर के ऊपर भी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना इम्पैक्ट सोच रहे थे कि लोग पड़ेगा. सो या, इरानियन इकोनॉमी राइट नाउ, इफ यू टॉक अबाउट फैक्चुअल ग्राउंड, ईरानी इकोनॉमी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुई है इजराइल के अटैक से, क्योंकि बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा रीजन है, डिपेंडेंसी नहीं है किसी के ऊपर. ऑन दी अदर हैंड इजराइल की जो डिपेंडेंसी है वो तो आपको पता ही है. अच्छा, जो ईरान के अंदर रजीम चेंज अगर करनी है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पब्लिक सपोर्ट होना, या पब्लिक सेंटिमेंट्स को हिट करना. जिस तरह हमने देखा भी कि नेतन्याहू ने डायरेक्टली पब्लिक को जो है वो एड्रेस किया और कहा कि जनाब हम आपके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं एंड वी आर डूइंग इट. सो ईरान के अवाम इस पूरी सूरत हाल में क्या सोचते हैं, क्या देख रहे हैं? क्या इस जंगी बयानिए को हिमायत हासिल है ईरानी लोगों की? जी, बहुत अच्छा सवाल है. आई थिंक एक ईरान वो है जो मीडिया पे दिखाया जाता है, वेस्टर्न मीडिया पे, सोशल मीडिया पे. दूसरा ईरान वो है जो यहाँ एग्जिस्ट करता है. यहाँ के लोग के पास, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के पास, 90% ऑफ द पीपल डोंट रियली हैव एक्सेस, प्रॉपर एक्सेस आई वुड से, टू इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया. एंड इसीलिए ईरान के अंदर जो ग्राउंड सिचुएशन है और जो वेस्टर्न मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया पे ग्राउंड सिचुएशन दिखाई जाती है वो दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है. बोला ये जाता है वेस्टर्न मीडिया की तरफ से कि ईरान के अंदर डिसेंट है, पॉपुलर रेजिस्टेंस है, ईरान को जो है अभी रिजीम चेंज होने वाली है. 2003, 2005, 2017, 2022 अभी रिजीम चेंज होने वाली है. बट एट द सेम टाइम नथिंग इज हैपनिंग. एंड ग्राउंड पे जब मैंने चीजें जाके देखी, मैंने पूछा भाई क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे रिजीम चेंज. मुझे यहाँ पे बताया गया कि आप जरा जाके देखें. मुझे ऑफिस का एड्रेस बताया गया और बोला गया जाके देखें, एक बसीज का जो है, बसीज इनकी जो वॉलंटियर फोर्स है, उसके लिए इंडक्शन के लिए या उसके लिए उसमें जाने के लिए, इनरोलमेंट के लिए सेंटर्स बने हुए. वहां पे मैंने देखा लाइन लगी हुई है लोगों की. एंड पीपल आर बेसिकली सेइंग कि भाई हमें प्लीज मौका दें कि हम खिदमत करें जंग में इजराइल के खिलाफ. हुआ ये क्या है कि यहाँ पे जो पॉपुलर रेजिस्टेंस भी जिसको कहा जाता था, वो भी अब गवर्नमेंट की सपोर्ट में बाहर आ रही है. वो भी, आपने खुद जुम्मे की नमाज का खुतबा भी देखा होगा कि कितना रश था वहां पे लोगों का. तो मुझे इसको मतलब बताने की भी जरूरत नहीं है, आई थिंक. बट द पीपल आर नाइदर विलिंग, neither interested nor ready to have some sort of a regime change, especially considering the circumstances that are going on. बिल्कुल सही. और आपको लगता है ईरान खत्ते में सऊदी अरब और कतर के वगैरह मौक़िफ़ से कितना मुतमईन है? और ये जो बाद में ख़बरें भी आ रही हैं अक्सर रिसोर्सेज से कि ईरान को चीन या रूस की कोई खुफिया मदद हासिल है दिफाई सलाहियत में, इज़ दैट ट्रू? So far as the officials here have said, it is not true. मुझे पता है, जाहिर है सच तो नहीं बोलता हर कोई, बट बोला तो ये जा रहा है कि नहीं, कोई सपोर्ट रशिया के हवाले से या चाइना के हवाले से नहीं आ रही. इनफैक्ट जो इनकी प्रॉक्सीज कही जाती, जो इनके सपोर्टर्स हैं, हुतीज, हमास, हिजबुल्ला, अल कसाम ब्रिगेड, और ये जो अपने जो इराक में ग्रुप्स हैं, सीरिया में ग्रुप्स हैं, फातमियुन, ज़ैनबियुन, एटसेट्रा एटसेट्रा, दीज ग्रुप्स आर नॉट, क्या कहते हैं, इनसे भी कोई मदद नहीं मांगी ईरान ने, ना इनका सपोर्ट के लिए आवाज़ उठाई. तो कह रहा है कि हमें सपोर्ट की जरूरत नहीं है. हाउएवर OIC का इजलास भी हो रहा है, आप भी देख रही हैं, ईरानी आवाम ये एक्सपेक्ट कर रही है,
होपफुली दे आर सेइंग कि कोई चीज़ एक्शनेबल हो जाए. बातें अच्छी बात है, देखिए जज्बा आवाम जितनी भी हैं मुसलमान ममालिक की वो साथ हैं, बट गवर्नमेंट लेवल पे और पॉलिसी लेवल पे पीपल वांट टू सी और दे एटलीस्ट आर एक्सपेक्टिंग, नॉट द गवर्नमेंट, आई डोंट नो अबाउट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रही है इस फ्रंट पे, बट लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई चीज़ एक्शनेबल हो फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, फ्रॉम अदर कंट्रीज. पाकिस्तान का बड़ा खुशी हुई ईरानियों को कि फील्ड मार्शल साहब गए और वहाँ पे जो है वो बातचीत कर रहे हैं और नेगोशिएशंस भी हो सकता है इंशाल्लाह हो जाएं, अल्लाह करे. तो पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए, दूसरे ममालिक के लिए भी पॉजिटिव है, बट देन अगेन दे आर सेइंग कि कोई अच्छा है, अगर बेहतर होगा अगर प्रैक्टिकली भी हो. बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका तेहरान से हमें हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे और बात कर रहे थे. उम्मीद करते हैं कि ये जंग ना हो और ख़ित्ते के अंदर कशीदगी किसी भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, चाहे वो ईरान है, पाकिस्तान है या ख़ुद अमरीका है. मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़.